बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज हम तरकीब इज़ाफ़ी के तहत कुछ क़वाइद पढ़ेंगे। आपने मारिफा और नकीरा को तो पढ़ ही लिया। ये 5 कैटेगरीज हैं। अगर कोई इसमें आलम है तो मारिफा है कि नहीं? इसमें ज़मीर भी मारिफा है, इसमें इशारा भी मारिफा है, इसमें मौसूल भी मुअर्रफ बिल्लाम जो हो वो भी मारिफा होता है। इनका तो हमें पता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जी आप कई सबक हो चुके हैं और तरकीब इज़ाफ़ी आप पढ़ा रहे हैं, यानी वो कायदा जो हमें मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि सिखलाता है उसके कवाइद आप हमें पढ़ा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि मुज़ाफ मारिफा है या नहीं? ये जो मुज़ाफ है, भाई मुज़ाफ इलैहि के तो पहचान लोगे तुम। ये वाला अर्रजुली, ये बताइए मुज़ाफ इलैहि है, मारिफा है या नहीं? कैसे पहचाना? हाँ, मुअर्रफ बिल्लाम है, अलिफ लाम तारीफी इस पर है, आपने इसको पहचान लिया, ये मारिफा है। अब नीचे आ जाइए, रजुलिन, ये क्या है? ये नकीरा है। लेकिन हमने बताया था कि मुज़ाफ पर तो ना तनवीन आती है और ना अलिफ लाम तारीफी ही आता है। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये मुज़ाफ जो है मारिफा है या नहीं? तो इसके बारे में मालूम होगा मुज़ाफ इलैहि से। अगर मुज़ाफ इलैहि मारिफा है, ये अगर मारिफा है तो इसको भी मारिफा समझा जाएगा, और ये नकीरा है तो इसको भी। मैंने 2 मिसालें लिखी हैं। गुलामुर रजुली, आदमी का गुलाम, और यह है गुलामुर रजुलिन, किसी आदमी का गुलाम। तो हमने बताया था कोई, कुछ या एक, ये नकीरा की अलामत है उर्दू के अंदर। तो गुलामुर रजुली, आदमी का गुलाम, गुलाम रजुलिन, किसी आदमी का गुलाम। तो अब सीधा सा कायदा है कि हमें अगर ये पता करना हो कि मुज़ाफ जो है वो मारिफा है या नकीरा है, तो कैसे पता करेंगे? मुज़ाफ इलैहि को देखकर फैसला करेंगे। आइए हम थोड़ी एक मिसाल ले लेते हैं। मुज़ाफ इलैहि को देखते हैं, ये मारिफा है, तो इस पर हुक्म क्या लगेगा? मारिफा का। ये नकीरा है मुज़ाफ इलैहि, इस पर हुक्म क्या लगेगा? तो तर्जमा करते वक्त थोड़ा सा ये ख्याल रखेंगे हम, क्योंकि अभी हमारा बेसिक है, इब्तदाई मराहिल से गुजर रहे हैं अरबी के, तो तर्जमे में थोड़ा ख्याल रखेंगे। तो हम कहेंगे किसी आदमी का गुलाम, ठीक, या एक आदमी का गुलाम, और ऊपर तर्जमे में आदमी का गुलाम। तो ये कायदे तो हमें समझ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह कि मारिफा अगर हमें पहचानना हो कि मुज़ाफ मारिफा है या नहीं, मुज़ाफ मारिफा है या नकीरा है, तो मुज़ाफ इलैहि को देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये मसला हमारा हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद हम जो कवाइद पढ़ेंगे, ऐसा भी तो होता है कि कोई इसमें सिफत आ जाए, मान लीजिए मुज़ाफ साहब की सिफत आ गई नेक, ठीक, आदमी का नेक गुलाम। अब ये भी तो कायदा है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि के बीच में कोई घुस नहीं सकता कि भाई मुरक्कब तौसीफी बना लो। चारों लिहाज से मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के बीच में कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि उसूल टूट जाएगा। उसूल टूटना नहीं है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि मुज़ाफ इलैहि की सिफत आ जाए कि नेक आदमी का गुलाम। अब तक तो आदमी का नेक गुलाम था, ऐसा भी तो हो सकता है कि नेक आदमी का गुलाम हो जाए, ठीक, और ऐसा भी हो सकता है नेक आदमी का नेक गुलाम, दोनों ही नेक हो। या तो आदमी नेक हो सकता है या गुलाम, या दोनों ही नेक हो सकते हैं। तो सिफत बीच में घुस नहीं सकती क्योंकि उसूल टूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये मुज़ाफ की सिफत है या मुज़ाफ इलैहि की? आज हम यही सीखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक। इसकी पहचान तो हमें हो ही गई।
کہ مضاف معرفہ ہے یا نکیرہ کیسے پتا کریں گے؟ مضاف الیہ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا، مسئلہ حل ہو گیا، کوئی قاعدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جب صفت لائیں گے تو صفت کہاں آئے گی؟ بیچ میں آئے گی یا لاسٹ میں آئے گی، یا اگر کبھی ایسا ہو کہ دونوں کی صفت آ رہی ہے، غلام کی بھی اور آدمی کی بھی، دونوں ہی نیک ہوں، تو ان دونوں نیکوں کو کس طرح نیک بنائیں گے؟ اب ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آدمی کا نیک غلام، ایک مثال ہو گئی۔ دوسری، یہ تو آدمی کا نیک غلام تھا، نیک آدمی کا غلام، یہاں آدمی ہی نیک ہے، اور یہاں نیک آدمی کا نیک غلام، آدمی کا نیک غلام، نیک آدمی کا غلام، نیک آدمی کا نیک غلام۔ اصول ہم نے یہ بتایا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں اپنے بیچ میں کسی کو گھسنے تیسرے کو نہیں دیتے، چاہے وہ صفت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی بیچ میں مداخلت کرے گا، گھسے گا، تو مضاف اور مضاف الیہ کے تحت جو اصول بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گنجائش یہ نکلی کہ صفت کو بعد میں لائیں گے۔ کہاں لائیں گے؟ بعد میں لائیں گے۔ چلیے اب ہم لکھتے ہیں، یہ فی الحال ہے آدمی کا نیک غلام۔ غلام رجل صالح، صفت بعد میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ طے ہو گیا کہ چلو جب بیچ میں نہیں گھسنے دیا جا رہا تو ہم لاسٹ میں آ جائیں گے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ لاسٹ میں جب ہم آئیں گے تو ہماری اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رجولی کے تحت ہوگی الصالحی، یا مضاف کے تحت ہوگی؟ یعنی مضاف کے آخر پر دیکھیں آپ، پیش ہے یعنی حالت رفع میں ہے، یہاں صفت کو کس حالت میں رکھنا ہے؟ حالت رفع میں ہے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم چاروں لحاظ سے برابر سمجھیں گے فی الحال، چاروں لحاظ سے۔ تو حالت کے اعتبار سے اس کو جب یہ رفع میں ہے تو یہ صفت کہہ میں ہوگی بھائی؟ رفع ہی میں ہوگی۔ ایک قاعدہ سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی، نمبر ایک، مضاف مضاف الیہ اپنے بیچ میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے، یہ بات طے ہے کہ بھائی اصول ٹوٹ جائے گا، بیچ میں مت گھسو۔ تو صفت آخر میں آ گئی، چلو ہم آخر میں آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم آخر میں آئیں گے تو اعرابی حالت ہماری ہمارے مضاف کے مطابق ہوگی، کیونکہ ہم تو صفت اس کی ہیں نہ کہ مضاف الیہ کی۔ جب مضاف الیہ کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہم زیر قبول کر لیں گے، لیکن جب ہمارا تعلق صفت کے لحاظ سے مضاف سے ہے، ان صاحب سے ہے، تو اعرابی حالت ہماری سیم ہوگی۔ تو یوں ہم چاروں لحاظ سے برابر ہوں گے، رفع میں ہے یہ بھی رفع میں ہے، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے واحد ہے یہ بھی معرفہ ہی ہے، لیکن قاعدہ یہ بھی تھا کہ مضاف پر الف لام تعریفی نہیں آ سکتی، تو اس کو مضاف کو معرفہ ہی مان کر اس کو بھی معرفہ مانا جائے گا۔ تو چاروں لحاظ سے برابر ہو گئے دونوں، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یوں یہ صفت کس کی کہلائی؟ مضاف کی۔ اور آپ نے کیسے پہچانا اس کو کہ یہ مضاف کی صفت ہے؟ پیش سے۔ کس سے پہچانا؟ ہاں، چونکہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے اور یہ سیم ہے دونوں۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آدمی کا نیک غلام ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں، آدمی کا نیک غلام۔ ٹھیک، ایک ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا، نیک آدمی کا غلام، تو اس کا یہ ہے صالحی، غلام الرجل الصالحی۔
اب یہاں ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ چاروں لحاظ سے برابر ہیں۔ دیکھو مضاف الیہ یہ کس حالت میں ہے؟ جر میں ہے، اور یہ بھی جر میں ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ معرفہ ہے، یہ بھی۔ تو اب ترجمہ ہوگا نیک آدمی کا غلام۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ یہاں پر آدمی نیک ہے، وہاں غلام ہی نیک تھا، ٹھیک؟ تو یہ صفت لانے کا طریقہ ہے مرکب اضافی میں۔ مرکب اضافی میں اگر صفت لانی ہو تو اس طریقے سے لائی جاتی ہے۔ نمبر ایک، بیچ میں تو گھس نہیں سکتی، تو لاسٹ میں آئے گی۔ لاسٹ میں اعرابی حالت، اگر مضاف کے لیے اس میں صفت آیا ہے تو اسی کے مشابہ ہوگا چاروں لحاظ سے، اور اگر آیا ہے مضاف الیہ کے تحت تو پھر مضاف الیہ کے زیادہ مشابہ ہوگا۔ چلیے اب مسئلہ آتا ہے جی دونوں ہی نیک ہیں، چلو اس میں تو غلام نیک تھا، اس میں آدمی نیک ہے، لیکن اب تیسری مثال میں دونوں ہی نیک ہیں۔ تیسری مثال میں غور فرمائیں کہ یہ دونوں صفت آئی ہیں، یہ الصالح الصالح۔ اب مجھے یہاں پہچان کر کے بتائیں قاعدے کے مطابق کہ الصالح کس کی صفت ہے اور الصالح کس کی صفت ہے؟ شاباش، الصالح مضاف الیہ کی ہے اور الصالح مضاف کی۔ تو آپ نے جو دو قاعدے پیچھے پڑھے گویا آپ نے پہچان کی کہ یہاں اعرابی حالت اگر یہ رفع میں ہے تو مضاف صاحب بھی رفع میں ہے، یہ جر میں ہے تو یہاں اس کی صفت بھی جر میں ہے۔ آپ نے بآسانی پہچان لیا کہ اگر مضاف کے لیے اس میں صفت استعمال ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور مضاف الیہ کے لیے اس میں صفت استعمال ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ قاعدے بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائیے۔ کوئی بات ہے ایسی؟ الحمدللہ خوب سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اب ہم کچھ عبارتیں لکھتے ہیں اور ان میں ہم ترکیب کریں گے اور پوچھیں گے کہ صفت کون سی کس کے لیے استعمال ہوئی، مضاف کے لیے یا مضاف الیہ کے لیے۔ اب ہم کچھ عبارتیں لکھتے ہیں، تو ہم نے یہ کچھ مثالیں ہم نے لکھ لی ہیں۔ اب ہم تھوڑی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھو ولد کیا ہے؟ مضاف ہے۔ المعلمتی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ مرکب اضافی بنے۔ شاباش۔ اچھا الصالح کیا ہے؟ صفت ہے، کس کی؟ مضاف کی۔ کس کی؟ مضاف کی۔ کیسے پہچانا؟ اعرابی حالت سے پہچانا کہ یہ اعرابی حالت میں سیم ہیں دونوں کے دونوں، تو گویا یہ صفت ہے کس کی جی؟ مضاف کی۔ ماشاءاللہ آپ کو شناخت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ چلیے دوسرے پہ آ جائیے۔ ولد المعلم، اچھا ترجمہ کیا ہوگا بچوں؟ ولد المعلمۃ الصالح، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، استانی کا نیک لڑکا ہے کا مفہوم اس میں ابھی فی الحال نہیں آ سکتا، سمجھے نا، کیونکہ خالی اس میں صفت کی بات ہو رہی ہے۔ ولد المعلمۃ الصالحۃ، ولد مضاف ہے، المعلمۃ مضاف الیہ ہے، اور یہ صفت ان دونوں میں سے کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے اعرابی حالت سے پتہ چل رہا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ولد المعلمۃ الصالحۃ کا نیک استانی کا لڑکا، ٹھیک؟ بھائی لڑکا ہی نیک تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، استانی بھی تو نیک ہو سکتی ہے۔ ولد المعلمۃ، ولد مضاف ہے، المعلمۃ کیا ہے بھائی؟ مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ ایک منٹ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ مرکب
اضافی پلس مبتدا، لو صاف کر کے لکھ دو، مرکب اضافی پلس مبتدا بن گئے، کیا بن گئے؟ اور صالح کیا ہے؟ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے۔ ولد المعلمتی، استانی کا لڑکا، صالح نیک ہے، کیا ہے؟ ہاں خبر دیکھو، صالح مؤنث آئی ہے، کیا خبر؟ مذکر ہے، تو خبر اور مبتدا مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ معلمۃ الولد صالحۃ، تو معلمۃ مضاف ہے، الولد مضاف الیہ، تو کیا ہوگا؟ لڑکی کی استانی صالحۃ نیک ہے، یہ چونکہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ تو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور مبتدا صالحۃ خبر۔ لیکن یہ خبر کس کی ہے جی؟ مضاف کی ہے، ماشاءاللہ۔ غلام زید کاذب، زید کا غلام کاذب جھوٹا ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ ہاں اچھا، زید اس میں علم ہے یا نہیں؟ ہاں شاباش۔ تو غلام زید کاذب، زید کا غلام جھوٹا ہے، تو یہ مبتدا بنا، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی پلس مبتدا، کاذب خبر۔ غلام زید الکاذب، اب یہ بتائیے یہ الکاذب یہ کس کی صفت آئی ہے؟ مضاف کی آئی ہے، کس کی آئی ہے؟ مضاف کی آئی ہے، چونکہ اگر یہ مضاف الیہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ زید الکاذب، بھائی یہ بھی جر میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مضاف الیہ کے مطابق ہوتا نا، اگر یہ مضاف الیہ کی صفت ہوتی تو یہ کس کی ہے؟ مضاف کی ہے۔ غلام زید الکاذب، زید کا جھوٹا غلام، زید کا جھوٹا غلام۔ تو ان مثالوں میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں آپ کے سارے سبق کو ایک مرتبہ شارٹ میں دہرا دوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ مضاف معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ کس کو دیکھ کر پہچانیں؟ مضاف الیہ۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ صفت کو لے کر آتا ہے۔ صفت کو دیکھ لو کہ اس کی اعرابی حالت مضاف الیہ سے ملتی ہے یا مضاف سے ملتی ہے، جس سے ملے گی بس وہ صفت اسی کی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کی بھی صفت آ رہی ہے اور مضاف کی بھی آ رہی ہے، تب بھی دونوں اپنی اعرابی حالت سے ہی پہچانے جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے ہمیشہ کہ جب دو صفتیں اکٹھی آئیں گی، بھائی بیچ میں تو گھس نہیں سکتی، مضاف مضاف الیہ دونوں گھسنے نہیں دیتے بیچ میں، تو لاسٹ میں ہی آئیں گی دونوں، تو شروع میں مضاف الیہ کی آئے گی اور لاسٹ میں مضاف کی آئے گی، لیکن دونوں اپنے اپنے مطابق ہوں گے، مطلب وہ مضاف کے مطابق اور وہ مضاف الیہ کے مطابق۔ سمجھ میں آیا بالکل؟ اور یہ کچھ ہم نے مثالیں لکھی تھی، الحمدللہ جو قواعد تم نے پڑھے ان کی کافی شناخت بھی تمہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ مثالیں دے رہا ہوں، ان کو کاپی پہ لکھنا اور ترکیب بھی کرنا، ٹھیک ہے؟ ولد المعلمۃ الصالح، ولد المعلمۃ الصالحۃ، ولد المعلمۃ صالح، معلمۃ الولد صالحۃ، غلام زید کاذب، غلام زید الکاذب، غلام زید الکاذب، نجار الحارة الصادق، طيب الطعام الطري الجيد، لبن الشاة الصغيرة جيد، لون الورد احمر۔ ان کی ترکیبیں کر لینا، اور الفاظ و معانی بھی دے رہا ہوں، انہیں بھی اچھی طرح یاد کر لینا، کیونکہ جب وہ یاد ہوں گے تبھی تم کچھ آگے سمجھو گے بھی۔ جید عمدہ، احمر سرخ، حارۃ محلہ، نفیس پاکیزہ، لون رنگ، طیب خوشبو، نظیف صاف ستھرا، موقدۃ بھڑکائی ہوئی، تلمیذ شاگرد، اور جمع کیا آتی ہے؟ تلمیذ کی جمع کیا آئے گی؟
تلامذۃ، مشہور مشہور، مشغول مصروف اور مشغول. لو جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. محنت کرنا. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد.